अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम इंतहाई इश्क का एपिसोड 16 स्टार्ट करेंगे, जिसे तहरीर किया है सालिया इकबाल ने। तो मेरा गला ख़राब है, नज़ला भी है, तो मेरी वॉइस को इग्नोर करके नावल सुनिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एपिसोड को। क्या देख रही हो आसमान में? जहांगीर हया के पीछे आकर बैठता है और इसकी पिश्त अपने सीने से लगाए इसे अपनी बाहों के हिसार में कैद कर लेता है और प्यार से इसके कंधे से बाल हटाए वहाँ अपना सर टिका लेता है। मामा बाबा को हया इसकी बात का जवाब आसमान की तरफ देखते हुए देती है। तो मिले? जहांगीर भी आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है। मिल गए। वो 2 सितारे थे, अब वो दो 3 हो गए हैं। अंकल को बाबा और मामा बहुत पसंद थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर इनके पास चले गए। वो हमेशा ही मुझे इनके पास जाने की धमकी देते रहते थे। अब इन्होंने वो सच में करके दिखाया। हया टूटे हुए लहजे में मुस्कुराते हुए कहती है। जहांगीर इसकी आवाज़ में दर्द महसूस कर रहा था, जैसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। सॉरी मेरी जान, इस गलती की माफ़ी तो नहीं है, पर मैं तुमसे फिर भी इसकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जहांगीर कंधे से हया की तरफ देखते हुए बोला, आप यूँ सॉरी कर रहे हैं, आपकी गलती थोड़ी ना है। जिसकी थी इन्हें तो खुद ही सज़ा मिल गई। हया अफसरदगी से कहती है और एक गहरी सांस लेकर इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है। आप बताएं, आपके मामा पापा कहाँ हैं? हया अपनी बात को नज़रअंदाज करके इससे पूछने लग जाती है। वहाँ जहाँ तुम्हारे मामा बाबा हैं वहीं पर मेरे भी हैं। हया हैरानगी से इसकी तरफ देखती है तो जहांगीर मुस्कुरा कर कहता है और हया के गाल पर किस कर देता है। तो आपके मामा बाबा को क्या हुआ था? हया आज जहांगीर के बारे में सब कुछ मालूम करने का इरादा कर बैठी थी। इनका कत्ल हुआ था, जहांगीर मुख्तसर सा जवाब देता है। क्या? हया इसकी बात पर हैरान हो जाती है। किसने किया था? आपने पता करवाया था? कौन था वो? मुझे बताएं, मैं इनका हशर कर दूंगी। हया जोशो खरोश से कहती है। इनको गुस्सा आ गया था। ओह मेरी लड़ाका लड़की, शांत रिलैक्स। मुझे पता है किसने इन्हें मारा था। मेरी आंखों के सामने ही इनकी जान ली थी। अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं इस इंसान से। आखिरकार मुझे ऐसा बनाने वाला भी तो वही इंसान है। जहांगीर गहरी सांस लेते हुए इसे बताता है। तो किसने मरवाया था? इन्होंने किया? आपने इन्हें अब तक कुछ नहीं किया? हया हैरानगी से सवाल पूछती है। जहांगीर के सीने से सर टिकाए। इन्हें अब्दुल खालिद ने मरवाया था इन्हें। जहांगीर फ़ौरन ही इसकी बात का जवाब दे रहा था। हया को शौक ही मिल रहे थे। मतलब अब्दुल्ला के बाबा ने? हया गहरी सांस लेते हुए बोली। मतलब मैं समझ नहीं पा रही। इन्होंने तो आपको डेविल बनाया था ना। वो आपके मामा पापा को कैसे मार सकते हैं? हया एक सवाल करती है। मेरी बीवी आज पुलिस वाली बननी हुई, सवालात ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। चलो खैर, तुम्हें भी मेरे बारे में सब मालूम होना चाहिए। मेरा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। मैं इस्लामाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे डैड इस्लामाबाद के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। मेरे डैड का नाम वहीद आलम था। अब्दुल खालिद और मेरे डैड आपस में दोस्त थे। मेरे डैड अक्सर गरीब लोगों की मदद के लिए इन्हें काम दिलवाने के लिए दुबई भेजा करते थे। वो इस बात से अनजान थे कि अब्दुल खालिद इन लोगों से यहाँ क्या काम करवाता है। जब डैड को पता चला कि अब्दुल खालिद अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है वो और वक्त आने पर इन्हें खुद अपने दुश्मनों की नज़र करके इन्हें मरवा देता है। जब मेरे डैड को मालूम हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान से लोग भिजवाने छोड़ दिए थे। ये बात अब्दुल खालिद को पसंद नहीं आई थी। वो डैड से बात करने के लिए पाकिस्तान आए थे। इन्होंने डैड को काफ़ी धमकाया, डराया, हमारा घर और कंपनीज को तबाह कर दिया था। पर डैड ने इनकी बात तब भी नहीं मानी। अब्दुल खालिद दुबई से बार बार पाकिस्तान आते रहते थे। डैड को इनके लिए काम करने का कहते थे, पर डैड ने कभी भी इनकी बात नहीं सुनी थी। एक दिन अच्छे से याद है, जुम्मे का दिन था। डैड और मैं नमाज़ पढ़कर घर वापस आए थे। मैं इस वक्त तकरीबन 14 साल का होऊंगा। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 लोग मौजूद थे। डैड और मैं हैरानगी से इनकी तरफ देखते हुए घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी।
اس دن ہم تینوں نے ماں کی فرمائش پر سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اور ڈیڈ اندر کی طرف زمین پر اپنی ماں کی کھلی آنکھوں کے ساتھ مری ہوئی پڑی تھی، ان کا سفید رنگ کا جوڑا خون میں تر ہوا پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی ماں کو دیکھا، میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گیا اور انہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ نہیں اٹھی۔ ڈیڈ ماں کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ سیدھا صوفے پر بیٹھے ہوئے عبدالخالد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں گریبان سے پکڑ کر ان کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارتے ہیں، جس سے عبدالخالد سیدھا جا کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ڈیڈ اسے زمین پر سے کالر سے کھینچتے ہوئے اٹھا رہے تھے۔ ڈیڈ انہیں دوبارہ مار پاتے اس سے پہلے ہی عبدالخالد نے ان کے سینے میں بھی چاقو گھونپ دیا تھا۔ ڈیڈ کو اگلا سانس نصیب نہیں ہوا، وہ زمین پر گرتے ہی دم توڑ گئے تھے۔ ڈیڈ کے نکلتے ہوئے خون نے ان کا بھی سفید رنگ کا کرتا لال رنگ میں خون کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ عبدالخالد نے میرے ڈیڈ کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر ان کے اوپر بیٹھ کر ان کے سینے میں بار بار چاقو مارا۔ جب وہ مار کر تھک گیا تھا تو پھر انہوں نے میرے ڈیڈ کو چھوڑ دیا۔ میں وہیں زمین پر اپنی مری ہوئی ماں کے سرہانے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا، پر مجبوراً میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ عبدالخالد کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ مجھے کالر سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ زبردستی گاڑی میں لے گئے، اور میری گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے میرے گھر کو میری آنکھوں کے سامنے میری ماں اور ڈیڈ سمیت آگ لگا دی تھی۔ میرے ماں باپ کا خون میرے سفید رنگ کے کپڑوں کو لگا ہوا تھا۔ اس دن سے مجھے اس دنیا سے اور اس دنیا کے لوگوں سے ہمدردی ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ نے عبدالخالد کو کیوں نہیں مارا؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ آپ کا گنہگار ہے تو انہیں مار کر اپنا انتقام لینا چاہیے تھا، نہ کہ معصوم لوگوں کی جان لے کر عبدالخالد کے لیے کام کرنا چاہیے تھا۔ حیا اپنا رخ جہانگیر کی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں درد اور نمی سی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے ماضی کو وہ کبھی بھولا تو نہیں تھا، لیکن کسی کے بھی سامنے اسے بیان کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ جہانگیر حیا کا رخ موڑ کر اسے واپس اپنے سینے سے لگاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ عبدالخالد کی موت کا وقت قریب ہے، اس کے یہ بات وہ بھی جانتا ہے اور میں بھی۔ اسے مارنے کے لیے میری بھی اس کی طرح اتنا ہی پاورفل ہونا ضروری تھا، جو کہ میں اس وقت نہیں تھا۔ میں اسے اس کے طریقے سے ہی مارنا چاہتا تھا، اتنی ہی بے رحم موت دوں گا میں اسے، کتنی بے رحمی سے اس نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ عبدالخالد کے لیے اس کا امپائر اور اس کا بیٹا اس کی دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو اس کے لیے ضروری ہے، پہلے میں اسے تباہ کروں گا، پھر عبدالخالد کو۔ اسے مارنے کے لیے میرا بھی اس کی طرح شیطان بننا ضروری تھا۔ کوئی عام انسان اس جیسے شیطان کے آگے ٹکنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ڈیڈ ڈٹے تھے، لیکن اس نے انہیں بھی نہیں چھوڑا تھا جنہیں وہ اپنا دوست کہتے تھے۔ لیکن جہانگیر، آپ قانون کا ہاتھ بھی تو تھام سکتے تھے نہ؟ اسے سزا دلوانے کے لیے اس دنیا میں قانون سے بڑھ کر کوئی صحیح فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا، یا پھر اس سے بھی بڑی عدالت کے سپرد کر دیتے یہ سب۔ حیا جہانگیر کے ہاتھ تھامے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہتی ہے۔ کون سی عدالت؟ جہانگیر بولا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت، وہ بے شک سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیں نا کہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، دیکھنا ان کے فیصلے سے کبھی بھی مایوسی نہیں ملے گی آپ کو۔ حیا مسکراتے ہوئے یقین کے ساتھ کہتی ہے، میں نے ان پر چھوڑا تھا فیصلہ، پر وہ مجھے صبر کرنے کو کہہ رہے تھے، پر مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے مارنے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ وہاں میں نے نہ جانے کتنا تشدد برداشت کیا ہے، میں نے ہر روز کتنی ماریں کھائی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنا وقت کیسے گزارا تھا وہاں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے ساتھ۔ میرے اندر کا صبر اور ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ختم ہوتا گیا جو مجھے میرے ماں باپ نے بنایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جہانگیر عالم انسان سے شیطان بنتا گیا، پر میری اس شیطانی دنیا میں صرف ایک چیز مجھے اب تک ملی ہے جو مجھے سکون دیتی ہے، اور وہ صرف تم ہو۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، تو جہانگیر تھوڑا سا جھک کر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ جہانگیر حیا کو سوتا دیکھ کر ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تم چاہتی ہو میں یہ سب چھوڑ دوں، پر میں جب تک اپنا انتقام مکمل نہیں کر لیتا میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
چاہے تب تک مجھے ایک انسان کو مارنا پڑے یا 1000 لوگوں کو، میں ہر حال میں یہ سب کروں گا۔ جہانگیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور پھر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے بیڈ پر لٹا کر کمرے کی لائٹس بند کر دیتا ہے اور خود بھی حیا کے پاس آ کر اسے باہوں میں بھر کے سو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی تھی، گھڑی میں 9 بج رہے تھے۔ جہانگیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا اور حیا ابھی تک سوئی پڑی تھی۔ جہانگیر اپنا کوٹ پہنتے ہوئے حیا کو اٹھانے کے لیے آوازیں لگانا شروع کرتا ہے۔ حیا اس کی آوازیں پر اٹھتی نہیں ہے پر بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حیا اٹھ جاؤ میری جان۔ جہانگیر دور سے ہی اسے آوازیں لگا رہا تھا۔ جہانگیر کیوں صبح صبح اٹھا رہے ہیں، مجھے سونے دینا، حیا کہتے ہوئے کروٹ لیتی ہے اور کمفرٹر منہ تک اوڑھ لیتی ہے۔ جہانگیر اپنے شوز پہنتے ہوئے ایک اور آواز لگاتا ہے، حیا اٹھ جاؤ ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے گھومنے جانے کے لیے۔ حیا گھومنے کے انعام پر فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر اسے ایسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے حیا کے پاس آتا ہے۔ حیا کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں تھی لیکن گھومنے کے نام پر وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ واہ صدقے جاؤں میں کب سے آوازیں لگا رہا ہوں تب تو نہیں تم نہیں اٹھی، لیکن گھومنے کے نام پر کیسے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی ہو؟ جہانگیر حیا کے سرہانے کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہم گھومنے جا رہے ہیں نا؟ حیا بمشکل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جی میری جانی ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے، پر کہاں؟ حیا اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے پوچھتی ہے، وہ سرپرائز ہے، تم جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم نکلیں گے، سفر کافی لمبا ہے۔ جہانگیر کہہ کر کمرے سے نکلنے کے لیے بڑھتا ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیتی ہے۔ پر ابھی تو پیکنگ کرنی باقی ہے، حیا کہہ ہی رہی تھی کہ جہانگیر اس کی بات کو بیچ سے کاٹ کر اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بس تم تیار ہو جاؤ، تمہارے کپڑے وہ رہے صوفے پر، اب جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ جہانگیر جاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا بھی ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھتی ہے، صوفے پر پڑی بیبی پنک کلر کی لانگ میکسی اٹھاتی ہے جو وہ کل ہی خرید کر لائی تھی۔ جہانگیر اس کے لیے میکسی نکلواتا ہے، باقی سارے کپڑے لیڈی سرونٹ سے وہ سوٹ کیس میں پیک کروا دیتا ہے۔ حیا جلدی سے کپڑے اٹھاتی ہے اور واش روم میں گھس جاتی ہے، شاور لے کر باہر آتی ہے اور جلدی سے پہلے بالوں کو ڈرائی کرتی ہے اور پھر آج ان میں ہلکے ہلکے سے کرلز کرتی ہے اور اپنے بالوں کی خوبصورتی کو مزید چڑھاتی ہے۔ لائٹ سا سافٹ سا میک اپ کرتی ہے اور پیروں میں آج بھی پنک کلر کے ہی نرم سے سیول والے جوگرز ٹائپ شوز پہنتی ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر باہر ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑا ہوا ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے اس کی نظریں فوراً فون پر ٹکی ہوئی تھی۔ حیا جہانگیر کو سامنے کھڑا دیکھ کر ایک گہری سانس لیتی ہے اور اس کی طرف چلتے ہوئے آتی ہے۔ جہانگیر فون سے نظریں ہٹا کر حیا کی طرف دیکھتا ہے اور جوس کا گلاس اور اپنا موبائل واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہے اور دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ناشتہ ختم کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ جہانگیر سوٹ کیس پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ حیا گاڑی کو دیکھتی ہے اور پھر حیران جہانگیر کو، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں ہم گاڑی میں جائیں گے، جہانگیر اپنا کوٹ اتار کر گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر تھوڑا ہے کیا؟ حیا ایک اور سوال کرتی ہے۔ نہیں ہے تو تھوڑا دور، لیکن ہم گاڑی میں جائیں گے، ہماری فرسٹ لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ جہانگیر اسنیکس سے بھری ہوئی ایک ٹوکری بھی پیچھے والی سیٹ پر رکھتا ہے جو اس نے حیا کے لیے منگوائی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ حیا کتنی بھوکڑ ہے۔ حیا کو گاڑی میں سفر کرنے سے ہچکچا رہی تھی کیونکہ سفر کافی لمبا تھا۔ میری جان کیوں فکر کر رہی ہو؟ تمہیں اچھا لگے گا سفر کر کے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ تو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئے گی۔ جہانگیر گاڑی کا دروازہ بند کر کے حیا کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہتا ہے۔ حیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ جہانگیر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کا سفر طے کرتے ہیں۔ جہانگیر اور حیا کو سفر کرتے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے گزر
6 घंटे हो गए थे। दोनों की कमर थक कर चूर हो रही थी। हया को जहांगीर पर गुस्सा आने लग गया था। इतना सफ़र करके गाड़ी रोकेंगे। हया जहांगीर को गुस्से में घूरती हुई कहती है। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही हया अपनी कमर पकड़कर बाहर निकलती है और जाकर एक सुकून से लंबी गहरी सांस लेती है और फिर मुड़कर गुस्से में जहांगीर की तरफ देखती है, जो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की बोनट से टेक लगाए हुए खड़ा था। जहांगीर, आपको पता है मेरा दिल इस वक्त क्या चाह रहा है? हया जहांगीर की तरफ गर्दन मोड़कर कहती है। मेरे साथ रोमांस करने को और मुझे ज़ोर से किस करने का, इस वक्त का करने का अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। कितनी बेशर्म हो रही हो तुम, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे मत देखो तुम मुझे। जहांगीर अपना मुंह करके कहता है तो हया जहांगीर से इसे देखती है। और मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है आप पर। सुबह से शाम हो गई है लेकिन हमारी लॉन्ग ड्राइव ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस्म के सारे पुर्जे हिल गए हैं। मेरी पता नहीं ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहे हैं जो आने का नाम ही नहीं ले रही है। हया का पारा चढ़ चुका था। जहांगीर इसे गुस्से में देखता है तो इसके पास आता है, प्यार से इसकी कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधकर इसे अपने करीब करता है। इस वक्त ये दोनों एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद थे जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हया के हाथ पैर ठंडे होने लगते। जहांगीर को भी ठंड लग रही थी लेकिन इसने खुद को कंपोज किए हया के गिर्द जाकर अपने से अपनी बाहों में भरकर ठंड से बचाने की कोशिश करता है। मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं करते हैं और हमारा थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। हम बस पहुंच ही गए हैं। जहांगीर हया को बाहों में भरे इसका सर अपने सीने से लगाए हया के सर पर अपना सर रखे हुए प्यार से कहता है, और कितनी देर लगेगी? मैं थक गई हूँ, मैं और सफ़र नहीं करना चाहती हूँ। हया जहांगीर के सीने पर सर रखे हुए रोतलू सा मुँह बनाकर कहती है, अरे मेरी जान, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है और वैसे ही हमारी मंजिल करीब है। जहांगीर कहकर इधर उधर नज़रें दौड़ाता है और फिर एक जगह अपनी नज़रें रोक देता है। हया का रुख मोड़कर इसकी पुश्त अपने सीने से लगाए हुए सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देख रही हो? जहांगीर शहादत की उंगली उठाकर कहता है। हया भी इसके इशारे से इसकी तरफ देखती है। हमें बस वहीं जाना है, कुछ देखो थोड़ा सा सफ़र रह गया है। तो ऐसे ही गाड़ी से उतर आई इतनी ठंड में। जहांगीर हया के हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए कहता है, वो बस नहीं है जहांगीर, वो देखिए अभी भी कितनी दूर है वो बिल्डिंग। हया रोने वाली शक्ल बनाकर कहती है, मुझे लगता है हमें वहाँ पहुँचने में अभी तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। हया जहांगीर की तरफ रुख मोड़कर कहती है, 2 घंटे नहीं, तकरीबन बस 1 घंटा और लगेगा। जहांगीर कहता ही है कि हया के सीने पर थप्पड़ मारकर इसे खुद से दूर करती है। अल्लाह पूछे आपको, हया कहते हुए पैर पटकते हुए गाड़ी में वापस जा बैठती है। जहांगीर भी हया को देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी में जा बैठता है। हया अपना मुंह ही मोड़ लेती है। वो जहांगीर की तरफ नहीं देखती है पर जहांगीर इसे देखकर हंस रहा था और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। हया खिड़की से बाहर अंधेरा देखते देखते हुए ही सो गई थी। जहांगीर भी थक कर चूर हुआ पड़ा था सुबह से गाड़ी चला चला कर। अब वो थक चुका था। कुछ ही देर में दोनों कॉल के बाहर पहुंच गए थे। ये रिजॉर्ट एक बड़ी सी खूबसूरत सी पहाड़ी पर बना हुआ था। एक और रिजॉर्ट चाइना की खूबसूरत रिजॉर्ट में से एक था। जहांगीर यहाँ पहले भी एक बार स्टे कर चुका था, इसलिए वो हया को यहाँ घुमाने के लिए लाया था। जहांगीर गाड़ी पहाड़ी से लेकर जाता है, रिजॉर्ट के अंदर बने हुए पार्किंग एरिया में पार्क करता है। जहांगीर गाड़ी से निकलकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है और अपनी कमर को ठीक करता है। फिर हया की तरफ आता है, इसकी साइड का दरवाज़ा खोलता है और फिर सीट बेल्ट खोलकर इसे उठाने लगता है, पर रुक जाता है और एक लंबी गहरी सांस लेकर हया की तरफ देखने लग जाता है। इसे सोता देखकर जहांगीर इसके होंठों पर छोटी सी किस करता है, फिर खुद को कंट्रोल किए हया के बालों में हाथ चलाते हुए इसे उठाने की कोशिश करता है।
جہانگیر ایک بار پھر حیا کے ہونٹوں پر جھکنے لگتا ہے کہ حیا اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ حیا کی آنکھیں جہانگیر کی آنکھوں سے ٹکراتی ہیں۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ جہانگیر بھی مسکرا دیتا ہے۔ پہنچ گئے؟ حیا آنکھوں کو مسلتے ہوئے پوچھتی ہے۔ پہنچ گئے ہیں۔ جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور حیا کے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، جسے حیا تھام کر گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ گاڑی سے نکل کر حیا ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، پر حیا کا ہاتھ جہانگیر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ جہانگیر گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے اور حیا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اندر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حیا بھی جہانگیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ریزورٹ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حیا اندر جاتی ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں۔ جہانگیر حیا کو خوش دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور ریسیپشن پر جا کر روم کی چابی لیتے ہیں۔ حیا ریزورٹ دیکھتے ہوئے ایک بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے اور ریزورٹ کے باہر کا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حیا کے چہرے کو چھو کر جا رہی تھی۔ حیا ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جہانگیر ریسیپشن سے چابی لے کر حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر خود بھی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کو اپنے قریب محسوس کرتی ہے اور گہری سانس لیتی ہے۔ چابی مل گئی؟ حیا کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں مل گئی، حیا بھی اس کے سر سے سر ٹکائے ہوئے کہتی ہے۔ تو پھر چلے، میں تھک گئی ہوں، حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر بھی جواباً ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ریزورٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، 4 فلور پر مشتمل تھا۔ جہانگیر 4 فلور پر ہی ہنی مون پیکیج والا روم بک کرواتا ہے۔ حیا جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچتی ہے، جہانگیر سے کمرے کی چابی لے لیتی ہے اور خود خوشی سے کھولنے لگتی ہے۔ جہانگیر بھی ہنستے ہوئے اسے چابی دے دیتا ہے اور اس کے ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ حیا جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی ہے، اس کے اگلے پل ہی زور سے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر دانت بھیج کر ہنس رہا تھا۔ حیا اپنی سانسیں روکے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے جہانگیر کو گھور کر دیکھتی ہے۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے اور اس کے چہرے کو پیالے کی طرح اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی گال پر کس کرتا ہے اور دروازہ کھول کر حیا کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی طرف کرتا ہے۔ حیا جہانگیر کو غصے میں گھورتی ہوئی اندر کی طرف آتی ہے اور اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پر جہانگیر اسے اپنے سامنے کیے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حیا کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے پورا کمرہ دکھانے لگ جاتا ہے۔ حیا کی نظر جیسے ہی بیڈ پر پڑتی ہے، وہ پکڑ کر جہانگیر کے سینے پر تھپڑ مارتی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ یہ سب کیا ہے؟ حیا کا اشارہ بیڈ کی طرف تھا جو نیولی کپل کے لیے سجا ہوا تھا۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ حیا کہا تو تھا میں نے تمہیں کہ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ جہانگیر حیا کے گالوں کو دباتے ہوئے بولا، جی نہیں، ہم یہاں صرف گھومنے آئے ہیں، ہنی مون منانے کے لیے نہیں۔ یار تو کیا ہوا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اگر تھوڑا بہت ہنی مون بنا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جہانگیر حیا کا رخ موڑ کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کی بازو کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے، یہ تھوڑا بہت ہنی مون کیا ہوتا ہے؟ ہنی مون تو ہنی مون ہی ہوتا ہے۔ حیا اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہتی ہے، ارے کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو گیا ہے، ہم کریں گے ایسا۔ اب ایسا وہ کیا کہتے ہیں، نیو ٹرینڈ شروع کرتے ہیں ہم دونوں مل کر، ہم کریں گے تو وہی باقی سب کو پتہ چلے گا نا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا ہنی مون ہم آج یہاں پر منا لیں گے، تھوڑا ہم کل منا لیں گے، اور تمہارا دل رکھنے کے لیے روز تھوڑا تھوڑا سا منا لیا کریں گے۔ جہانگیر کہتے ہوئے خود ہی ہنس پڑتا ہے، جہانگیر بے شرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، سمجھ آئی؟ میں گھومنے آئی ہوں اور ہم یہاں صرف گھومیں گے، سمجھے آپ؟ حیا جہانگیر کی طرف منہ موڑ کر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتی ہے، بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی ہے اور واش روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حیا کے جانے کے بعد جہانگیر بیڈ کے پاس آتا ہے، اس پر لگے ہوئے نقلی پھولوں کی خوبصورتی سے ڈیکوریشن کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے، اتنی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر ہنی مون کو نہ منائے یہ ناممکن ہے میری جان، ہنی مون تو ہوگا۔ جہانگیر پھولوں میں سے ایک پھول نکال کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنے میں حیا بھی باتھ روم میں سے نکل کر آ جاتی ہے اور جہانگیر کی بات سن کر صوفے پر پڑی ہوئی گدی اٹھا کر اس کو مارتی ہے، پر جہانگیر گدی لگنے سے پہلے ہی اسے کیچ کر لیتا ہے۔ اپنے شوہر پر تشدد کرتی ہو، جہنم میں جاؤ گی تم۔ جہانگیر کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور گدی اٹھتی ہوئی آتی اور سیدھا جہانگیر کے منہ پر جا لگتی ہے۔
جہانگیر گدی لگنے سے جھٹکے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر مجھ سے پنگا لے، میں پولیس والی ہوں، گولی اور گدی نشانے پر مارتی ہوں۔ حیا اپنے بالوں کو ہوا مار کر ایٹیٹیوڈ سے کہتی ہے، تمہارے نشانے میں سیدھے کرتا ہوں، ادھر آؤ۔ جہانگیر حیا کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف بلاتا ہے۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا اس کے ہاتھ لگتی وہ پہلے ہی بھاگ جاتی ہے اور جا کر صوفے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حیا! جہانگیر صوفے کے آگے کھڑے ہو کر اسے آواز لگاتا ہے۔ جہانگیر! حیا بھی جواباً اس کا نام پکارتی ہے۔ باہر آؤ! جہانگیر صوفے کے پیچھے کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ حیا کے پاس پہنچتا، حیا جلدی سے صوفے سے بھاگ کر بیڈ پر چڑھ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی جلدی سے بیڈ پر بھاگ کر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حیا بیڈ سے اتر پاتی، جہانگیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بیگ کے لمبے سے کراؤن سے لگ جاتی ہے۔ حیا جہانگیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتی، جہانگیر حیا کے قریب جا کر ایک ہاتھ دیوار پر اور دوسرا حیا کی کمر پر رکھ کر اس کی راہ فرار کے راستے بند کر دیتا ہے۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھیں، اتنی تیزی سے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ جہانگیر سوری، غلطی سے لگ گیا تھا، دیکھیں مجھے جانے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے نا، جانے دیں مجھے پلیز۔ ایک غلطی مجھے بھی کرنے دو۔ حیا جہانگیر کو اپنے قریب دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کے مزید قریب آتا ہے، اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر ان پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ حیا اس کی لبوں کو اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے ہوئے اپنی سانسیں روک لیتی ہے۔ حیا ہنی آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے ہی کھڑی تھی، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سانسوں کو بھی روکے ہوئے تھی۔ حیا سانس لے لو، تمہاری سانسیں روکنے کا حق صرف میرا ہے، جہانگیر کہہ کر حیا کے لبوں پر جھک کر اس کے لبوں کو بھی چھو جاتا ہے۔ حیا اس کو اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹ محسوس کرتی ہے تو فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ جہانگیر اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پل کے لیے اس سے دور ہوتا ہے، پر پھر حیا کی بڑبڑاتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر جو کبھی اس کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی نیچے جھک جاتی ہے۔ جہانگیر اس کے چہرے کو ایک پل کے لیے تکتا ہے، پھر حیا کی کمر سے اور دیوار سے ہاتھ ہٹا کر چہرے کو اور اس کی گردن کو اپنی گید میں ڈالے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی تشدد مٹانے لگتا ہے۔ حیا اس کی شدت دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کی کمر سے لگا دیتا ہے اور اپنا پورا دھیان اپنے کام میں لگا دیتا ہے۔ وہ حیا کی سانس لینے کی مہلت تک نہیں دے رہا تھا، اپنے لبوں کی شدت کو شدت سے مٹائے جا رہا تھا۔ جہانگیر حیا کو آج آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ اسے اس کے چھڑوانے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جہانگیر جو اپنی بند آنکھوں سے حیا کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، دروازے کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور حیا کو دیکھتے ہوئے غصے میں اپنی گردن گھماتا ہے اور کہتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترتا ہے، جب بھی میں رومانس کرنے کے موڈ میں ہوتا ہوں تب ہی کسی نہ کسی کو دروازے پر آ کر میرے موڈ کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے۔ جہانگیر جا کر زور سے دروازے کو کھولتا ہے، سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جو ان کے سوٹ کیس لے کر آیا تھا۔ جہانگیر دروازے سے اس سے اپنے بیگ لے لیتا ہے اور دروازے کو بند کیے سوٹ کیس کو دروازے کے سائڈ پر رکھے ہوئے واپس حیا کے پاس آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جہانگیر بیڈ کے پاس پہنچتا ہے، حیا کو منہ تک کمفرٹر اوڑھے دیکھ کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتا ہے اور حیا کے منہ سے کمفرٹر اتارنے کی کوشش کرتا ہے، پر حیا اسے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ حیا یار یہ کیا کر رہی ہو، اسے اتارو، پہلے ہی اس نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے، اب باقی کا تم مت کرو۔ جہانگیر حیا کے منہ سے کمفرٹر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر میں نہیں ہٹا رہی ہوں اسے۔ حیا کمفرٹر کو اور مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، ہمارا ہنی مون ہے یار، پہلے دن ہی تم ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا، چلو شاباش، جلدی سے کمفرٹر اتارو اور مجھے واپس سے اپنا کام کرنے دو۔ جہانگیر ایک بار اور کمفرٹر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہانگیر میں نے کہا نا کہ میں نہیں اتار رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہنی مون پر نہیں آئی ہوں، صرف گھومنے آئی ہوں، تو تم اسے نہیں ہٹا رہی ہو۔ جہانگیر حیا کے کمفرٹر کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں۔ حیا اس کی بات کا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی ہے۔ بس ایک جیکٹ ہے، میں پھر ناراض ہو جاؤں گا تم سے، بلکہ ہو گیا ہوں، جہانگیر کہہ کر بیڈ پر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ جاتا ہے۔ حیا اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اپنے منہ سے کمفرٹر اتار کر اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ واقعی میں ہی اپنا منہ دوسری طرف کرے ہوئے منہ پھولائے لیٹا ہوا تھا۔
حیا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے، پھر جہانگیر کی کروٹ لیے ہوئے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکائے ہوئے اس کے چہرے کی طرف تکتی ہے اور اپنی ہنسی کو ضبط کیے ہوئے کہتی ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے؟ حیا اس کے بازو پر اپنا سر ٹکائے ہوئے پیار سے بولتی ہے، ہاں ناراض ہوں میں تم سے۔ جہانگیر اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتا ہے، ناراض مت ہوئے نا مجھ سے، اچھا دیکھیں میں سوری کہہ رہی ہوں نا آپ سے۔ حیا اپنے کانوں کو پکڑے ہوئے معصومانہ انداز میں کہتی ہے، میں ایسے نہیں مانوں گا۔ جہانگیر کہہ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر دیتا ہے، پر میں منا لوں گی، حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ وہ کیسے؟ جہانگیر آنکھیں کھول کر پوچھتا ہے، پر اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ایسے؟ حیا کہہ کر گال پر ایک کس کرتی ہے اور مسکرا کر دوبارہ جہانگیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ چھانے لگتی ہے، پر وہ خود کو کمپوز کیے حیا کی طرف سیدھے ہو کر لیٹتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ایسے میں نہیں مانوں گا، لپس پر کس کرو تو شاید مان جاؤں میں۔ جہانگیر حیا کو اپنے اوپر کیے ہوئے کہتا ہے، میں لپس پر کس نہیں کر رہی، ابھی تو آپ نے اتنی زور سے مجھے کس کیا تھا۔ حیا اس کے اوپر سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں پھر ناراض ہو جاؤں گا۔ جہانگیر کہہ کر ایک بار پھر کروٹ لینے لگا تو حیا جلدی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کس کر دیتی ہے۔ کس کر کے اگلے ہی پل وہ جلدی سے جہانگیر کے اوپر سے ہٹ کر اپنی کروٹ لیے لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر بڑکھلا سا گیا تھا کہ ابھی ہوا کیا؟ جہانگیر لیٹے ہوئے ہی اپنی گردن موڑ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ جہانگیر حیا کے اس حرکت پر ہنس پڑتا ہے اور بیڈ پر کھسکتے ہوئے حیا کے پاس آ کر اسے پیٹ سے جپھی ڈال کر اپنے حصار میں لیے سو جاتا ہے۔ حیا بھی اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی، جہانگیر پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا ہوا تھا۔ حیا ابھی تک کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، حیا کی آنکھ بھی کھلنے لگتی ہے۔ حیا اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر بیڈ پر اور پھر کمرے میں دیکھتی ہے، جب اسے جہانگیر نہیں نظر آتا ہے۔ دو بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنی انگڑائیاں توڑنے لگتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے حیا گیلری کے پاس جاتی ہے اور اس کا دروازہ کھولے گیلری میں جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ حیا آنکھوں کو بند کیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے ہریالی اور پہاڑوں کا خوبصورت سا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ کل رات یہ سب نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن آج یہ سب خوبصورت مناظر اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ حیا بے حد خوش ہو گئی تھی۔ وہ سب دیکھ کر آس پاس کے سارے پہاڑوں پر اس کی نظر گھوم رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اچانک ایک جگہ رک جاتی ہے۔ ریزورٹ کے باہر ایک چھوٹا سا گارڈن ایریا اور سوئمنگ پول ایریا بنا ہوا تھا۔ وہاں پر جہانگیر اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لمبی سی لڑکی جو ہاف ڈریس میں کھڑی ہوئی تھی، ہنس ہنس کر جہانگیر سے بات کر رہی تھی۔ جہانگیر اس کی باتوں کا جواب مختصر سا دے رہا تھا، لیکن وہ اس کے مختصر سے جواب پر بھی ہنس رہی تھی۔ حیا گیلری میں کھڑی ہو کر پہلے کچھ پل تو وہ دیکھتی رہتی ہے، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ حیا ننگے پیر ہی غصے میں پیر پٹکتے ہوئے کل کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی لفٹ کے ذریعے سے نیچے والے ایریا میں آتی ہے اور جلدی سے راستہ پوچھ کر سوئمنگ پول والے ایریا میں جاتی ہے۔ ریزورٹ چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسے راستے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہاں کام کرنے والوں سے سوئمنگ پول ایریا کا پوچھتے ہوئے وہاں پہنچتی ہے، جہاں ابھی بھی جہانگیر اس لڑکی کے ساتھ پر کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ حیا ننگے پیر غصے میں جہانگیر اور اس چائنیز لڑکی کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چائنیز لڑکی کی نظر حیا پر پڑتی ہے تو وہ جہانگیر کو اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ جہانگیر بنا پلٹے ہی سمجھ گیا تھا کہ حیا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حیا کو جلانے کے لیے پر اپنے خود کے پیر پر کلہاڑی مارنے کے لیے وہ اس لڑکی سے ہنس کر بات کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں مجھے تو کہتے ہیں کہ میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہوں، اور یہاں اس لمبی لڑکی سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں یہ؟ حیا غصے میں کہتی ہے، یہاں سارے مرد لوگ ہوتے ہی ٹھرکی ہیں، بے شرم بے حیا ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو کبھی بھی ان سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار اقرار مار دوں تو ان کی رنگ اور تیور دونوں ہی بدل جاتے ہیں۔ پر جہانگیر عالم ہوں گے تو تم اٹلی کے ڈیول، اگر تم شیطان ہو تو میں بھی جہنم کی درگاہوں مار مار کر تمہیں گنجا نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی حیا مرزا نہیں۔ حیا کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی جہانگیر کے پاس آتی ہے اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر کے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی جہانگیر کے بدلے رویے پر تھوڑا شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی گردن موڑ کر جہانگیر کے پیچھے کھڑی ہوئی حیا کو دیکھتی ہے، جو آگ بگولا ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔
جہانگیر بھی اپنی ہنسی کو ضبط کیے ہوئے پلٹ کر حیا کو دیکھتا ہے۔ تم اٹھ گئی؟ جہانگیر خوش چہرے سے پوچھتا ہے۔ حیا اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور جواباً اسے غصے میں گھورتی ہے، جہانگیر کو بھی اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی کو بھی۔ جہانگیر حیا کا چہرہ دیکھ کر بہت مشکلوں سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ Oh, Mr. Alam, it was a great time to talk with you. Have a nice day. I hope I will see you again. Bye. لڑکی جاتے جاتے جہانگیر کے گلے ملتی ہوئی جاتی ہے۔ حیا اسے دیکھ کر حیا کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ لڑکی کے جاتے ہی جہانگیر ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے حیا کو دیکھتا ہے جو زمین پر کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پتھر۔ حیا مختصر سا جواب دیتی ہے۔ کس لیے؟ جہانگیر ایک اور سوال کرتا ہے۔ آپ کا سر پھاڑنا ہے میں نے، اس کے اندر جتنا بھی گند بھرا ہوا ہے ٹھرکیوں لڑکوں والا، آپ کا سر پھاڑنا ہے میں نے، اس کے اندر جتنا بھی گند بھرا ہوا ہے ٹھرکی لڑکوں والا، آج میں سارا باہر نکالوں گی۔ تم اپنے شوہر پر تشدد کرو گی؟ جہانگیر حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ ہاں کروں گی، اگر میرا شوہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرے گا تو میں کروں گی اس پر تشدد۔ ایک بار اچھے سے مار کھائیں گے نا تو عقل ٹھکانے خود ہی لگ جائے گی۔ حیا کو سائڈ پر لگی ہوئی کیاری کے درمیان ایک لکڑی کی ڈنڈی نظر آتی ہے۔ حیا بھاگ کر جاتی ہے اور وہ اٹھا لاتی ہے۔ اوہ! جہانگیر حیا کے ہاتھ میں لکڑی دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ جہانگیر آگے آگے اور حیا اس کے پیچھے پیچھے، دونوں پورے سوئمنگ ایریا میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ حیا شرم کرو، شوہر ہوں میں تمہارا، اوپر سے یار میں اٹلی کا ڈیول بھی ہوں، تم مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہو؟ جہانگیر بھاگ کر سوئمنگ پول میں پڑی ہوئی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ اٹلی کے ڈیول ہوں گے آپ، پر آپ میرے لیے میرے شوہر ہیں اس وقت، اور مجھے بالکل برداشت نہیں میرا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ مجھے نظر آئے۔ پر میں تھوڑی نہ گیا تھا اس لڑکی کے پاس، وہ مجھے خود دیکھ کر میرے پاس آئی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ اب کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم، کوئی بھی مجھے دیکھ کر مجھ سے بات نہ کرے، یہ ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہانگیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر! حیا غصے میں زور سے اس کا نام پکارتی ہے۔ حیا کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے لوگ اس کی آواز پر اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ہنس تو دیکھ کر سب پہلے ہی رہے تھے ان کو جیسے حیا جہانگیر کے پیچھے ڈنڈی لے کر بھاگ رہی تھی اسے مارنے کے لیے۔ جو لڑکیاں آپ پر مرتی ہیں اللہ کرے وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ حیا غصے میں چڑھ کر کہتی ہے اور ڈنڈی پھینک کر واپس ریزورٹ کے اندر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اس کے ننگے پیر دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ جہانگیر چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ حیا پورے راستے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن جہانگیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سیدھا کمرے میں لا کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ حیا ابھی بھی غصے میں اس کو گھور رہی تھی، پر جہانگیر اس کا گھورنا اگنور کرتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی بار کہا ہے تم سے کہ ننگے پیر مت چلا کرو، مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی کے پیر گندے ہوں۔ حیا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور بس اسے گھور رہی تھی۔ جہانگیر حیا کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے پیر صاف کرتے ہوئے نظر اٹھا کر حیا کی طرف دیکھتا ہے جو اب تک غصے میں ہوتی ہے۔ اچھا نا بابا، سوری میری جان، وہ مجھ سے فلرٹ نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میں ایک بار پہلے بھی اس ریزورٹ میں آ چکا ہوں تو بس اس لیے وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ ریزورٹ کی آنر تھی جس نے مجھے پہچان لیا تھا اور بس ہیلو کرنے کے لیے آئی تھی۔ جہانگیر حیا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو ہریالی پسند ہی نہیں تھی، تو آپ پہلے اس جگہ پر کیسے آئے؟ حیا کی بات پر جہانگیر خاموش ہو جاتا ہے اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ حیا کو جواب دیتا ہے اس سے پہلے ہی جہانگیر کا فون بج پڑا اور وہ اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکال کر اسکرین کی طرف دیکھتا ہے۔ فون کی اسکرین پر بنش کا نام ہوتا ہے تو جہانگیر اس کی کال کاٹ دیتا ہے۔ کال کاٹ کر جیسے ہی فون ٹیبل پر رکھتا ہے اتنے میں دوبارہ کال آنے لگ جاتی ہے۔ اب کی بار جہانگیر کال اٹینڈ کر لیتا ہے اور کال اٹینڈ کر کے وہ ساخت ہو جاتا ہے۔ حیا اس کا حیران چہرہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں آ رہا ہوں، جہانگیر کہہ کر فون ٹیبل پر رکھتا ہے اور حیا کی طرف متوجہ ہو کر اسے کہتا ہے ہم آج ہی اٹلی واپس جا رہے ہیں۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ پر اتنی جلدی؟ کل رات ہی تو ہم یہاں آئے ہیں، اب اچانک سے واپس؟ سب خیر ہے؟ میں تمہیں وہاں پہنچ کر سب بتا دوں گا، لیکن
کوئی بھی میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو بھی دیکھو گی وعدہ کرو مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میرا ماضی تھا اور تم ہی میرا آج اور میرا مستقبل بھی۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہتا ہے۔ حیا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہے، اسے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ہم لوگ ابھی نکلیں گے، جہانگیر کہہ کر خود کمرے سے باہر چلا جاتا ہے جانے کا انتظام کرنے کے لیے، اور حیا حیرانگی سے خود اپنے سوٹ کیس سے کپڑے لیے واش روم میں گھس جاتی ہے۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجئے ایپیسوڈ 60 سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔